प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो इनकी पार्टी के मुंतखब हैं की बयानात के ऊपर जो है कमेंट करते, और परसों तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो इनकी पार्टी के मुंतखब हैं उन्होंने भी अपने आप को डिसएसोसिएट किया जो इमरान खान साहब ने कहा। बताएं इमरान खान साहब कि कब मेरिट के ऊपर पाकिस्तान आर्मी में अपॉइंटमेंट्स नहीं हुई। हमारी जो लास्ट अपॉइंटमेंट है मौजूदा आर्मी चीफ की, उसको इन्होंने इंडोर्स किया हुआ है। मेरा ख्याल है कि 3 साल में उन्होंने जितनी आर्मी चीफ की, मौजूदा आर्मी चीफ की जो है तारीफें की हैं, शायद ही किसी और की तारीफ की हो। उनकी जो है सैलाब में या दूसरी आफात में मदद की, या उनकी जो भी, यहां तक कि ये खुद मीटिंग में नहीं आते थे, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती थी, आपको भी पता है, जिनको आर्मी चीफ जो है वो चेयर करते थे। इमरान खान साहब गायब होते थे। कॉन्फिडेंस का ये आलम था कि वो अपनी जगह पॉलिटिकल मीटिंग जो थी या सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स जो थी वो आर्मी चीफ के हवाले होते थे। आज जब इक़्तिदार नहीं रहा उनके पास, तो हर शख्स में, पूरी क़यादत में जो है, हमारी अफवाज की क़यादत के ऊपर जो है वो अटैक कर रहे हैं, और वो आने वाली जो अपॉइंटमेंट है उसके लिए शकूक व शुबहात डिलिबरेटली, जानबूझ के जो है उसके लिए शकूक व शुबहात जो है वो मेरिट की भी चले। उनकी बात मेरिट की भी ली, बुज़दार की अपॉइंटमेंट मेरिट की थी, या मौजूदा केपी का जो चीफ मिनिस्टर है वो मेरिट पे है। कौन सी चीज है जो वो मेरिट पे उन्होंने की है? बीआरटी की जो इंक्वायरी है वो दफन करा दी, क्या वो मेरिट था? तोशा खाना का मतलब बात नहीं करते, कहते हैं हीरे सस्ते हैं, वो मेरिट है? 180 मिलियन पाउंड जो नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया ने यहां पे भिजवाया, उनके लेटर पे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है। किसने लिखवाया और वो किसके अकाउंट में गया, आप सबको पता है। वो बैरिया टाउन की लाइबिलिटी के अकाउंट में चला गया पैसा। वो क्यों चला गया? सुहावे में जमीन ली गई, उसमें कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, 38 उसमें जो है स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वो मेरिट है? या तोशाखाना के तहाइफ लेके उनको बेच देना, या F7 में एक दुकान के ऊपर, और उस पैसे को जो है अपने पास रख लेना, वो मेरिट है? वो एक मैक्सिम है कानून का कि आप जब इक्विटी क्लेम करते हैं या इंसाफ क्लेम करते हैं तो आपके हाथ साफ होने चाहिए। क्या इस शख्स के हाथ साफ है? कोई साफ नहीं है इसके हाथ। कौन सी ट्रांजैक्शन जो है इन्होंने 3.5 साल के अंदर मेरिट पे की है? क्या इन्होंने दवाइयों का स्कैंडल की इन्वेस्टिगेशन की है? क्या वो मेरिट था? चीनी के स्कैंडल की इन्वेस्टिगेशन की है? क्या वो मेरिट था? गंदम के स्कैंडल की मेरिट इन्वेस्टिगेशन की है? क्या वो की है इन्होंने? नहीं की। किसी चीज की, किसी करप्शन की मेरिट इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। क्या ये मेरिट था? किस मेरिट की बात करते हैं? क्या ये मेरिट है कि आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए निकाल दिया जाए और आप उसका जिम्मेदार जो है कभी किसी को ठहराएं, कभी पाकिस्तान में किसी अदारे को उसका जिम्मेदार ठहराएं, कभी जिम्मेदार जो है वो अमेरिका को ठहराएं, और 25 हज़ार रुपये महीने के ऊपर अमेरिका को खुश करने के लिए वहां पे एक मरासी भी रख लें? ये मेरिट है? तो कोई शख्स वो बात करे मेरिट की जिसने देखें, हेल्थ का जो बादशाह पाकिस्तान में बना हुआ इनका सगा कजन है, चाहे वो केपी हो या नेशनल हेल्थ पॉलिसी हो, या यहां पे इस्लामाबाद में हो या सिंध में कह रहा हूं मैं, पंजाब में हो,
وہ ایک شخص جو ہے وہ امریکہ سے بیٹھ کے آپریٹ کرتا ہے. کیا یہ میرٹ ہے؟ کس میرٹ کی وہ بات کرتے ہیں؟ انکوائری کرائیں. ہم نے توشہ خانہ کے اوپر ریکمنڈیشن بھیج دی ہے. ہم نے جو ہے اس کے اوپر 180 ملین پاؤنڈ کے اوپر انکوائری کمپلیٹ کر لیا ہے. نیب نے اس کا نوٹس بھی لے لیا ہے. آئیں پیش ہوں. ہم عدالتوں میں 200 پیشیاں نواز شریف نے اور نواز شریف کی بیٹی نے بکتی ہیں. پرسنلی جا کے عدالتوں میں بیٹھے تھے. یہ ویڈیو پہ آتا ہے. اگر آتا بھی ہے تو ویڈیو پہ آتا ہے. کیا یہ میرٹ ہے؟ مثالیں جو ہے خلفائے راشدین کی دیتا ہے. ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے. باتیں کرتا ہے جو شرک کے قریب ہیں. باتیں ان ہستیوں کی بات کرتا ہے جن کا ذکر کرتے ہوئے جو ہے ہمارے لیے جو ہے متبرک ہوتا ہے. ان کا ذکر بھی متبرک ہوتا ہے. وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ان کی بات کرتا ہے. آج اس کی پارٹی خود اس کو ڈسون کر رہی ہے. اس کی پارٹی کی جو قیادت ہے آپ دیکھ لیں. میں نام نہیں لینا چاہتا. آپ صاحب جانتے ہیں. آپ میڈیا والے حضرات جو ہیں ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ کون کون کل اور پرسوں 2 دنوں میں کس اس کے لیڈر نے ڈسون کیا. انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ نہیں اس نے کیا کہا. وہ تو لیڈر بولتا پیا. کم از کم سنو تو صحیح. انہوں نے کہنا کی ہے. کل کمنٹ ہی کرنا پڑ جاتا ہے. اچھی بات ہو یا بری بات ہو کمنٹ کرنا پڑتا ہے. ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے. اس کو ڈیفینڈ کوئی نہیں کر رہا ہے اس کی پارٹی کے اندر. تو میں مختصر کیونکہ انہوں نے کل بیان جو ہے آپ نے اس کی تصحیح کرنے کی کوشش کی ہے یا اس پہ کلا بازی لگانے کی کوشش کی ہے. لیکن یہ میں آپ کو بات بتا دوں یہ ڈیلیبریٹلی کیا جا رہا ہے. جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے کہ پہلے اٹیک کیا جائے اس کے بعد کہا جائے کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا میرا یہ مطلب تھا. نواز شریف کی چوائس کو انڈورس کرتے ہیں. اس کی تعریفیں کرتے ہیں. اور آج کہتے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری صاحب جو ہیں اپنی کرپشن کے تحفظ کے لیے جو ہے نہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. یہاں پہ ادارے موجود ہیں اور وہ ادارے اس کی کرپشن کی جو ہے وہ تحقیقات کر رہے ہیں. تحقیقات جو ہے نہ صرف فارن فنڈنگ کے کیس میں جو چیزیں شامل ہیں اس سے بہت آگے چیزیں چلی گئی ہوئی ہیں. وہ ساری کی ساری سامنے آئیں گی اور سارے کا حساب ہوگا. زیادہ دیر نہیں لگے گی. میں مفتا اسماعیل صاحب کو کہوں گا کہ وہ سر وہ تھینک یو سر. سر میں یہاں سے جو آپ کی بات تھی وہ بالکل بات مانتا ہوں کہ عمران خان جو ہیں وہ میرٹ کی بات کر رہے ہیں اور عمران خان پھر یہ بھی بتا دیں اور ہم کو نہ بتائیں آپ لوگوں کو اخبار والوں کو آ کے جواب دے دیں جرنلسٹ کو جواب دے دیں کہ عثمان بزدار میرٹ پہ تھے محمود خان میرٹ پہ تھے مراد سعید میرٹ پہ تھا شہریار کیا میرٹ تھے ان لوگوں کے آپ پوچھیں نا. یہ جو نام لے رہے ہیں ہم شہریار آفریدی صاحب میرٹ پہ تھے. وہ جو بات پہ جو ہے رب کی قسم کھاتا تھا. رانا ثناء اللہ کو جو ہے اس کے ہیروئن پکڑے گئے ہیں اور اسمبلی کے اندر کہتا تھا کہ یہ میرے اوپر 99 نام ہے میں ان کی قسم اٹھا کہتا ہوں کہ اس سے ہیروئن برآمد ہوئی ہے. آج وہ کیا کوئی پوچھتا یہی اس سے پوچھ لے کہ کیا وہ میرٹ تھا رانا ثناء اللہ والا. پلیز میں اور یہ جو فرح خان صاحبہ پنجاب میں ٹرانسفر پوسٹنگ کرتی تھی ان کا بھی بڑا میرٹ ہے. کیا یہ میرٹ پہ تھی؟ سیریسلی کیا یہ میرٹ پہ تھے؟ کیا عمران خان صاحب کو ایجنسی میں یہ سیدھا سوال پوچھ رہا ہوں میں آپ بھی پوچھے گا عمران خان سے کیا عمران خان صاحب کو ایجنسیز نے بتایا تھا فرح خان صاحبہ کا کرپشن؟ کیا ان کو پتہ تھی؟ کیا عمران خان نہیں چاہتے تو وہ کرپشن کر سکتی تھی؟ کیا وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کر سکتی تھی؟
یہ سوال ہے سیدھا کہ کیا وہ پیسے لیتی تھیں ٹرانسفر پوسٹنگ کے، ہاں یا نہ؟ کیا عمران خان کو پتہ تھی، ہاں یا نہ؟ کیا عمران خان کی مرضی کے بغیر وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کر سکتی تھی، ہاں یا نہ؟ کیا وہ میرٹ پہ تھی؟ اسی طرح پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو خاور مانیکا صاحب اور ان کے بیٹے یہ ٹرانسفر پوسٹنگز کرتے تھے، یہ لوگوں کو، آپ کو پتا ہے کہ یہ ان کا تو شفا تھا نا یار، کہ یہ لوگ جس مرضی اے سی اور ڈی سی کو جب انہوں نے چاہا ڈی سی کو انہوں نے سسپینڈ کروایا ہے. ایک دن کے اندر پرائم منسٹر آفس سے آرڈر آتے تھے پنجاب چیف منسٹر کے آفس میں کہ یہ اس کو سسپینڈ کرو. کیا یہ آرڈرز میرٹ پہ ہوتے تھے؟ کیا یہ جو ان کی مرضی پہ جو چیزیں ہوتی تھی، ٹرانسفر پوسٹنگ، زمینوں کے ٹرانسفر پوسٹنگ، زمینوں کے انتقال، یہ میرٹ پہ تھے کیا؟ کیونکہ اب میرٹ پہ بات نکلی تو یہ بات بھی کر لے کہ کیا ابراہیم مانیکا، خاور مانیکا صاحب جو ٹرانسفر پوسٹنگ کرتے تھے، جو چیزیں کرتے تھے، جو انتقال کرتے تھے زمینوں کے، یہ میرٹ پہ تھے یا ایسے ہی تھے؟ خان صاحب یہ بات کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے سب انہوں نے ایک سے نہیں، ایک سے کئی مرتبہ بات کری کہ بی آر ٹی کے اندر، لاہور بی آر ٹی میں چوری ہوئی تھی. 27 ارب روپے کا بی آر ٹی لاہور کا بنا تھا، 29 کلومیٹر لمبا. شہباز شریف نے جو بنایا، شہباز شریف نے بنایا 29 کلومیٹر لمبا، 27 ارب میں بنا تھا. خان صاحب نے جو بی آر ٹی پشاور میں بنایا وہ 105 ارب روپے کا تھا. وہ کیفی حکومت کو کچھ لوگ کہتے ہیں 90 کا بنا ہے، کچھ کہتے ہیں 77 کا بنا ہے، لیکن جو بھی آپ نمبر پکڑ لیں، مجھے صرف یہ بتائیں کہ وہ کیوں گئے تھے پشاور ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں انویسٹیگیشن رکوانے؟ اگر آپ کو صرف چور معلوم کرنا تھا تو انویسٹیگیشن ہونے دیتے. آپ کیوں گئے تھے؟ آپ نے کیوں نیب کے اندر جا کے انویسٹیگیشن اس کو نہیں ہونے دی؟ یہ ایک جواب دینا خان صاحب کہ یہ بی آر ٹی میں کس کو پروٹیکٹ کر رہے تھے. یہ بات پتہ چلنی چاہیے کہ اس میں زلفی بخاری صاحب کا کیا انٹرسٹ تھا. یہ عثمان بزدار صاحب نے 16 سیمنٹ کے لائسنسز دیے، کوئی کہتے ہیں بیچے، لیکن چلو میں کہتا ہوں دیے. پنجاب کے اندر لائم اسٹون کورنگ کے اور سیمنٹ بنانے کے 16 سیمنٹ کے لائسنسز انوائرمنٹلی حساب سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ پنجاب کے اندر 16 سیمنٹ کی اور بڑی فیکٹریاں لگ جائیں اور لائم اسٹون کی ساتھ ساتھ ادھر مائننگ بھی، کورنگ بھی ہو جائے. یہ تمام لوگ کہتے ہیں کہ ایک یا دو کو چھوڑ کے باقی بیچے گئے تھے، جس کے اندر پیسے یہاں پہ نمل یونیورسٹی کو بھی دیے گئے ہیں، دیگر جگہوں کو دیے گئے ہیں. کیا خان صاحب کو نہیں پتا تھی کہ لائسنسز بک رہے ہیں؟ اگر سب کو پتا تھی، میں وہ لکر لائسنس کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، میں تو سیمنٹ انڈسٹری کے لائسنس کی بات کر رہا ہوں. کیا خان صاحب کو یہ نہیں پتا تھی کہ لائسنسز بک رہے ہیں؟ تو پھر مطلب بزدار صاحب کو چینج کرنا کون سی میرٹ تھی؟ یہ کیا اینٹی کرپشن کروسیڈ تھا خان صاحب کا؟ یہ جو کرپشن کے خلاف ہیں خان صاحب، تو بزدار کو رکھنا کرپشن کے خلاف تھا. کیا خان صاحب کو میں جانتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے خان صاحب کو کہا کہ بزدار پیسے لیتا ہے. میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے منہ پہ خان صاحب کو کہا کہ جی بزدار پیسے پکڑتا ہے. خان صاحب نے کہا، پوچھا، انہوں نے کہا ہاں. تو پھر خان صاحب نے بزدار کو چینج کیوں نہیں کیا؟ یہ کون سی اینٹی کرپشن ہے جس کے اندر آپ بزدار کو آگے لے کر آتے ہیں؟ راولپنڈی رنگ روڈ کا الائنمنٹ کیوں چینج کیا گیا؟ یہ خان صاحب جواب دیں نا، ہم کو جواب نہ دیں، مسلم لیگ والوں کو بالکل جواب نہ دیں، پی ڈی ایم والے، کولیشن والے، پیپلز پارٹی کو جواب نہ دیں. یہاں پر آئیں، پی آئی ڈی پر آئیں خان صاحب، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے یہاں پہ ویلکم کریں گے. پی آئی ڈی یہاں بیٹھ کے بات کریں. آئیے ادھر آ کے بیٹھ کے بات کریے، لوگوں کو بتائیے. 2-3 سوال ہیں، لوگوں کو بتائیے کہ راولپنڈی رنگ روڈ کا الائنمنٹ کیوں چینج کیا گیا. لوگوں کو بتائیے کہ کیا شوکت خانم کے لیے آئے ہوئے پیسے پی ٹی آئی کے فنڈز میں گئے یا نہیں. یہ لوگوں کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کے آئے ہوئے پیسے جو ہیں وہ آپ کے پرسنل یوز میں آئیں کہ نہیں. یہ لوگوں کو بتائیں کہ کیا لندن میں چیریٹی کے پیسے جمع کرے ہوئے جو تھے وہ یہاں پر پولیٹیکل پرپسز کے لیے یوز کرے گئے کہ نہیں. یہ لوگوں کو بتائیں کہ 180 یا 190 ملین پاؤنڈ کسی کو آپ نے واپس کیے ہیں کہ نہیں، اور اگر کیے ہیں تو کس تقاضے کے تحت کیے ہیں. کیا آپ نے زمینیں لی ہیں کہ نہیں ہیں. ایک یونیورسٹی کا ٹرسٹ بنایا، یونیورسٹی کے 3 ٹرسٹیز کون ہیں؟ خان صاحب، ان کی بیگم اور فرا گجر صاحبہ. اب فرا گجر صاحبہ بہت قابل ہوں گی لیکن وائس چانسلر کے قابل تو نہیں ہے. مطلب عموماً وائس چانسلر جو ہوتے ہیں، آپ حساب لگا لیں پھر اس یونیورسٹی میں کیا پڑھایا جائے گا. ٹھیک ہے، عموماً وائس چانسلر جو ہوتے ہیں وہ 15-20 سال 25 سال انہوں نے جاب کری ہوتی ہے، پروفیسرس کی، ریسرچ پیپرز ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. یہ لوگ یونیورسٹی کے بورڈوں پہ آتے ہیں. فرا گجر صاحبہ تو غالباً یونیورسٹی کے بورڈ کی کوالیفیکیشن نہیں تھی، ٹرسٹی. پہلے زلفی بخاری کو رکھا تھا انہوں نے ٹرسٹی، وہ بھی کوالیفائڈ نہیں ہے، او لیول پاس ہے. اس کے بعد جب وہ ناراضگی ہو گئی تو اس کو ہٹا دیا اور فرا گجر کو لے آئے. یہ ٹرسٹ ہے یونیورسٹی کا؟ سیریسلی کوئی یونیورسٹی آپ بنا رہے ہیں؟ خدا خوفی کوئی چیز ہوتی ہے؟ آپ کی بیگم اور اس کی دوست ٹرسٹی ہوتے ہیں یونیورسٹی کے؟ یہ کون سی مذاق ہے؟
تو یہ بھی بتا دیں ہم کو کہ کسی کو آپ نے کسی سے پیسے لیے، کسی کو پیسے واپس کر دیا آپ نے اور اس سے زمینیں لی، اس کو رشوت کہا جائے گا یا کیا کہا جائے گا؟ یہ تحفے طائف کہا جائے گا، نذرانہ کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ ہدیہ کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ مجھے اس کا ورڈ بتا دیں کہ اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو رشوت کہیں گے یا ہدیہ کہیں گے؟ وہ کہیں گے میں درگاہ ہوں، اس کے لوگ نذرانہ دیتے ہیں اس پہ آ کے لوگ. میں خان صاحب کو یہ ریکویسٹ یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ساری باتیں چھوڑ دیں. خان صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی بیگم صاحبہ نے جولری لیے تو انہوں نے کہا ہیرے بڑے سستے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے ہیرے سستے ہو سکتا ہے مہنگے ہوں، مجھے نہیں پتا ہے، لیکن یہ بات جو ہے نا یہ ٹالنی نہیں چاہیے، یہ بات کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جیسا آدمی جو کہ ایک بہت بڑا سیاستدان ہے اور جو کہتے ہیں کہ وہ 20-30 سال جو ہے وہ کرپشن کے خلاف جہاد کرتے رہے، تو ان کو آ کے یہ بات کرنی چاہیے. پی آئی ڈی میں آئیں، ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ پی آئی ڈی میں آئیں، اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر آئیں اور یہاں پر آ کے یہ جواب دیں، قوم کو بتائیں کہ کیا بیگم صاحبہ نے جولری کسی سے لی ہے جب خان صاحب حکومت میں تھے؟ اتنی سی بات ہے. اور اگر وہ جولری لی ہے تو کیا اس کے کسی کے فیورز دیے ہیں؟ اور کیا اس جولری کو رشوت کے زمرے میں لیا جائے گا یا وہ بھی نذرانہ عقیدت ہے؟ یہ خان صاحب جواب دے دیں. تو اس کے بعد جو ان کی میرٹ کی بات ہے، جو اینٹی کرپشن کی بات ہے، اس میں بڑا وزن آ جائے گا. لیکن اگر آپ ایک طرف جو ہے جیسے امریکہ کی بات کرتے ہیں، میں یہاں پہ بات ختم کروں گا، ایک طرف آپ امریکہ کی بات کرتے ہیں کہ امریکہ نے ہمارے خلاف کنسپریسی کری اور ہم امریکہ کے خلاف انڈیپینڈنس کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم امریکہ میں جا کے $25,000 یعنی کہ 55 لاکھ روپیہ مہینے کا یا 60 لاکھ روپے مہینے کا آپ لابیسٹ رکھتے ہیں، تو تھوڑا سا دوغلا پن تو ہے نا اس کے اندر. کہ امریکہ میں آپ تو امریکہ سے بڑی حقیقی آزادی چاہتے تھے، تو پھر امریکہ میں لابیسٹ رکھنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ یہ بھی ذرا سا خان صاحب اس بات کا بھی جواب دیں. ہمارا جواب نہ دیں، مہتاب حیدر صاحب کا جواب دے دیں. بہت شکریہ. پالیٹیشین ہے اور اللہ کا شکر ہے 88 کے بعد کبھی آپ الیکشن نہیں آ رہے. ابھی آپ نے 3 چیزیں کہی ہیں. ایک تو کہا کہ جس سیٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسی سیٹ پہ افریدی بیٹھا ہوا تھا اور جدھر ملک بیٹھا ہوا تھا میجر جنرل نارکوٹکس کا. اس نے کہا تھا کہ میں سرونگ ہے، ابھی بھی آپ ہی کی منسٹری ڈیفینس پروڈکشن میں کام کر رہے ہیں. تو نہیں ڈیفینس پروڈکشن چلیں کریں بات کریں. تو کیا آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ افریدی افریدی نے نیشنل اسمبلی میں کہا کہ 99 نام لکھے ہوئے ہیں. چلے وہ تو غلط کہہ رہا تھا. تو جو میرے جانا صاحب تھے جن کی ابھی بھی 1 سال 3 مہینے نوکری باقی ہے، کیا وہ 18 سالہ دوشیزہ تھی؟ ان کو نہیں پتا تھا کیسے کیس بنائیں گے؟ نمبر 2، ایک اور آپ نے گودی کا نام لیا. گودی کو آپ جانتے ہیں، برا گودی. برا گودی کیونکہ میں بھی اسی علاقے کا گجرا والا ڈویژن سے تعلق ہے میرا، تو وہ اقبال گجر صاحب کی بہو ہے. اقبال گجر صاحب آپ کے انتہائی قابل احترام ایم پی ہیں، میرا اسی گاؤں سے تعلق ہے. تو آپ یہ بتائیں، جب رانا ثناء اللہ صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے جب فردوس عاشق اقبال نے وہاں پہ افراد کو اٹھایا تھا الیکشن میں، تو رانا ثناء اللہ کو گرفتار کرنے سے اسی گوگی نے روکا. تو اس وقت تو وہ ٹھیک تھے، اب کیسے غلط ہوتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کی باتوں کا جواب بالکل آپ کی بات درست ہے کہ اس وقت جب رانا ثناء اللہ صاحب گرفتار ہوئے تھے تو جو نارکوٹکس کے منسٹری میں جو جنرل صاحب تھے ان کی ورژن بھی جو ہے سامنے آنی چاہیے. افریدی صاحب کی ورژن جو ہے بالکل بار بار سامنے آئی ہے. انہوں نے اللہ اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قسمیں کھا کے انہوں نے کہا جی بالکل یہ 20 کلو جو ہے ان سے نکلی ہے. بالکل آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، تو اس کی ضرور اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. دوسری بات آپ نے جو کہی ہے، اگر آپ نے ٹی وی پہ سنا ہو تو چودھری اقبال صاحب میرے لیے وہ بڑے محترم ہیں، بڑے بھائی ہیں. انہوں نے اس کو ڈس اون کیا ہوا ہے. اگر آپ کو یاد ہو، اگر آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہو، اس رشتے کو انہوں نے ڈس اون کیا ہوا. اور یہ اسی وقت کر دیا تھا انہوں نے جب یہ سارا کچھ جو ہے سامنے اس کا ساری چیزوں کا انکشاف ہوا تھا. انہوں نے کہا جی کہ میرا اس وقت سے
کوئی تعلق نہیں ہے جب یہ رشتہ جو ہے وہ قائم ہوا تھا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چودھری صاحب کو اس بحث میں یا اس جو ہے وہ تنازع میں جو ہے ان کو انوالو کرنا جو ہے میرا خیال ہے ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی. آپ اگر ان کے شہر کے ہیں، گجرانوالہ ڈویژن کے ہیں، میں بھی گجرانوالہ ڈویژن کے ہوں. چودھری صاحب بڑے پرانے ہمارے ساتھی ہیں، 3-4 دفعہ وہ وزیر رہے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس رشتے سے اپنی جو ہے لا تعلقی کا اظہار جو ہے برملا ایک ٹی وی پروگرام پہ کیا ہوا ہے. مجھے اب یاد نہیں ہے کون سا ٹی وی، لیکن میں نے خود سنا ہوا ہے. جی آپ اور راؤ نعمان صاحب. خواجہ صاحب، میرا نام راؤ نعمان ہے، میں ریگیار خان سے میرا تعلق ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آیا کہ پی ڈی ایم کے ریسنٹلی اجلاس میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ آرمی چیف صاحب کو 1 سال کی ایکسٹینشن دی جا رہی ہے، اور جو متوقع دورہ ہے شہباز شریف صاحب کا لندن کا، کیا اسی کی یہ کڑی ہے؟ دوسرا سر، یہ بھی تھوڑا سا واضح کریں کہ کیا پی ڈی ایم نے یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ چینج کیا جا رہا ہے، حمزہ شہباز صاحب نئے وزیر اعلیٰ ہوں گے؟ یہ سر یہ آپ کے اسی سوال میں جی فرمائیں. جو آپ جس تقریر کا آپ حوالہ دے رہے ہیں عمران خان کی، وہ ہم نے تو کہیں نہیں سنی، کیونکہ کسی ٹی وی چینل دکھائی نہیں. ایک تو یہ بتا دیں انہوں نے کہا کیا ہے جس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. اس کا سوال ملتا نہیں ہو، سوال کا جواب دینا تھا اس والے کا. سنیں میں ان کا جواب دے لوں. میں ان کا ہم نے سنی نہیں، آپ کی تقریر ہم نے سنی ہوئی ہے. میں ان کا جواب دوں، میں آپ کا بھی سوال کا جواب دوں. آپ یہ پلیز ذرا ریپیٹ کر دیں. مجھے میرا صاحب جی، پی ڈی ایم کے ریسنٹلی جو اجلاس جی میں اس اجلاس میں اس قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا قطعی طور پہ. دوسرا جو ہے حمزہ شہباز شریف کے دوبارہ وزیر اعلیٰ بننا، اس کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. لندن جانے کا میاں شہباز شریف کے ٹور کا کم از کم مجھے کوئی علم نہیں ہے، اس کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. تو اس لیے آپ کے تینوں سوال جو ہیں ان کا جواب جو ہے نفی میں ہے. اس قسم کے نہ کوئی میٹنگ ہوئی ہے، نہ کوئی فیصلہ ہوا ہے، نہ کوئی قطعی طور پہ اس قسم کو. جی آپ بتائیں. جو جس تقریر کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ کسی ٹی وی چینل پہ دکھائی نہیں. ایک تو بتا دیں انہوں نے کہا کیا ہے، لیکن آپ نے جو کہا ہے وہ ساری دنیا نے سنا ہے. آپ نے کہا کہ انہوں نے ہڈیوں سے گوشت بھی نوچ لی ہیں، اور جو میاں جوید لطیف نے کہا وہ بھی سب نے سنا ہے، اور جو کہا گیا کہ وہ کھڈے لین لگ گیا ہے وہ بھی سب نے سنا ہے. مجھے بتائیں. نہیں، میں آپ کا سوال بالکل سر، میں نے اسی فورم پہ اس سوال کا 2 دفعہ 3 دفعہ جواب دے دیا ہوا ہے، آپ موجود. لیکن میرا خیال ہے آپ اس کا اعادہ چاہتے ہیں، یا بھول گئے ہو تو دوبارہ میرے کو کلوانا چاہتے ہو. تو میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو اس وقت بھی جواب دیا تھا، اور آج پھر جواب دے دیتا ہوں، صرف آپ کی فرمائش کے اوپر، کہ میں اس وقت ایک سیاسی حکومت تھی، اور اس پولیٹیکل حکومت کا سربراہ جو تھا وہ وردی والا تھا. ہم اس کی اپوزیشن میں تھے، جنرل مشرف کی. ہم اس سیاست میں ہماری اپوزیشن جو ہے بنتی تھی. قصور اس شخص کا تھا جس نے اپنے ادارے کو اپنی کانسٹیٹوئنسی بنا کے سیاست میں اس کو گھسیٹا ہوا تھا. مہتاب بھائی، تو تسلی ہو گئی ہے. میرا نام مہتاب ہے. سر پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے عمران خان صاحب بھی اس کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں. حکومت کا کیا ارادہ ہے کہ کب تک آرمی چیف کی تقرری کا فیصلہ جو ہے وہ کرے؟ پہلا سوال تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے سر، آپ کرپشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کرپشن کی. آپ گورنمنٹ میں ہیں، آپ کب تک سبسٹینشیل قسم کے کیسز بنائیں گے اور اسٹیبلش کر، اور صرف بنائیں گے نہیں، جیسی پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہلے ہوتی تھی ویسے نہ بنے، کہ اسٹیبلش بھی کر سکے کہ انہوں نے واقعی کرپشن. پہلا سوال کون سا تھا؟ آرمی چیف کی اچھا. فیصلہ کب تک ہوگا؟ دیکھیں، یہ فیصلہ جو ہے، مجھے جو 2 ایکسپیرینسز ہیں، ان دونوں ایکسپیرینسز میں جو ہے 2013-2016 میں یہ آخری چند دنوں میں، بلکہ 2 دنوں میں یا 3 دنوں میں فیصلہ ہوا تھا. ایکسرسائز جو ہے وہ 2-3 ہفتے پہلے سٹارٹ ضرور ہو جاتی ہے، بلکہ مہینہ پہلے سٹارٹ ہو جاتی ہے. ڈوزیئرز وغیرہ منگوائے جاتے ہیں، ان ڈوزیئرز کے اوپر کنسلٹیشن ہوتی ہے. لیکن فائنل فیصلہ جو ہے نا، میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ آخری 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے میں جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب جو ہے ساری کنسلٹیشن کے بعد جو ہے اپنا مائنڈ میک اپ کرتے ہیں، اور وہ فائنلائز جو ہے 29 نومبر کو جو ہے وہ اناؤنس ہو جاتا ہے.
مجھے نہیں اس قطعی طور پہ اس چیز کا علم کہ جی کوئی اس سے ویریشن اس دفعہ ہونی ہے، میرے علم میں نہیں ہے. میرا خیال ہے، میں جسٹ اسپیکولیٹنگ کہ ویریشن کی اتنی کوئی ضرورت نہیں ہے پروسیس کی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحث جو ہے